अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ना, वो तो अपने देखी रात को हमने आपको ज़रा सुनाई थी, उसमें क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का आज का जो दिन है, ये आखिरी दिन है और ये यौम तशक्कुर और यौम निजात के तौर पर मनाया जा रहा है। एक तो जुम्मतुल मुबारक है, अफ़ज़लुल अय्याम है, लेकिन साथ ही साथ लोग इसको एक यौम तशक्कुर के हवाले से और यौम निजात के हवाले से मना रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हो रहा होगा कि किसी चीफ जस्टिस के जाने के ऊपर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है और जैसे कि कोई पता नहीं कोई मनहूस कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान से निकलने लगी है और उसका शुक्र अदा किया जा रहा है अल्लाह ताला का कि एक शख्स ने जिसने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसको डिवाइडेड कोर्ट छोड़ के जा रहा है, जिसमें तमाम जजेस जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। पाकिस्तान का जो माहौल है वो गंदा है और उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भी हो सकता है एक अफूनत ज़दा माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। इसका ज़रा तज़िया करते हैं और साथ-साथ जो अभी आइंदा जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, उनको ज़रा ज़ेर बहस लाएँगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखें साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस में और उनका बहुत बड़ा नाम है माशाअल्लाह। उनसे बात करते हैं। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम सलाम कसाना साहब। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जो सूरत-हाल हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करवा ली गई है और जिस धौंस और धांधली के साथ ये सब कुछ हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हालात जो नज़र आ रहे हैं, इसमें तो मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि जिसमें गालिब ने कहा था कि हैरान हूँ, दिल को रहूँ कि पीटूँ जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूँ, नोहा ना गर को कर मैं। को मैं तो ये जो सूरत-हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ये इत्तेफाक की देखिए कि 3 दिन पहले मैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम जो कर रहा था तो मैंने भी गालिब के इसी शेर से शुरुआत की थी, अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत हो गए हैं या कर दिए गए हैं, उन्होंने माहौल को इतना परागंदा कर दिया है। और देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक चीफ जस्टिस के विदा होने पर बाकायदा जश्न की कैफियत है, जश्न मनाया जा रहा है। लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि इसलिए कि फाइज ईसा ने पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कहता हूँ कि बहुत ही दागदार है। और हमारे मुनसिफों ने, वो जो कानून के रखवाले जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने बार बार कौम को मायूस किया है, लेकिन मायूसी को इंतहा पर ले जाने वाला जो शख्स था वो फाइज ईसा था। ऐसी ऐसी रिवायत छोड़ के जा रहा है ये शख्स कि पाकिस्तान की अदलिया को बरसों लग जाएंगे इसकी तलखी और इसकी नागवारी को ख़त्म करने में। सही वो बात। मैं कहता हूँ कि आसेब का साया था एक पाकिस्तान ओह! की अदलिया पर, जो आज उठ रहा है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये शख्स जिसने अपनी नहूसत फैलाई पूरे मुल्क पर, पूरी अदलिया पर, ये आज नाकामी और नामुरादी की कालक अपने मुंह पर मल के जा रहा है। इसलिए कि पाकिस्तानी कौम ने कभी ये नहीं किया था कि किसी चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर वो बाकायदा अल्लाह का शुक्र अदा करें और जश्न मनाएं। इसलिए कि ये शख्स आसेब की तरह चुनता हुआ था। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आज बिलावल भुट्टो का एक जी, इंटरव्यू बीबीसी में देखा बीबीसी के साथ जो बीबीसी के साथ। BBC के साथ, और उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती अगर अगर ये शख्स ना होता। ईसा जैसा चीफ जस्टिस ना होता। उन्होंने तो खैर तहनीत और तो मुबारकबाद पेश ये तो गौरी साहब ये तो ओपन एडमिशन है कि इन्होंने सहूलतकारी की ना, ये तो एडमिशन है। नहीं, वो देखिए सहूलत कारी शुरू हुई इनकी इस 63 इयर्स। जनवरी से, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी हाँ, निशान हाँ, क्रिकेट का बिल्कुल। बल्ला छीन लिया। जी हाँ। उसके बाद पै दर पै ये शख्स ऐसे फैसले करता रहा है, बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा पर ये शख्स फाइज था।
اور ایسے فیصلے کرتا رہا جن سے صاف پتہ چلتا تھا، ایک بچہ بھی، اسکول کا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس شخص کا رجحان کس طرف تھا، اور یہ کس قسم کی منتقم مزاجی کا شکار تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اس شخص نے وہ حربے استعمال کیے ہیں جو مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک معمولی جج بھی نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے، اس میں جو ایک ٹرن لیا ہے اس نے، وہ ایسا ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک جو لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جب تک اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا جاتا اس وقت تک میں نہیں اس میں شامل ہوں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب آگے بڑھیں گے، اور جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہیں وہ بھی ٹینشن میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے، اس میں 3 پیراگراف میں تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ کیوں نہیں میں اس میں بیٹھ رہا، لیکن آخری جو پیراگراف تھا اس میں انہوں نے سر تھامس مور، جو کہ آپ کو پتا ہے سینٹ تھامس مور، جو کہ ایک زمانے میں 15ویں صدی میں جی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے سینٹ تھے وہ، انہوں نے یہ بڑے ہیومنسٹ بھی تھے، اور خاص طور پہ ایک چانسلر آف انگلینڈ بھی تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان کو بی ہیڈ بھی کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جی ولیم جو ہنری 8 تھے ان کو چرچ آف انگلینڈ کا ہیڈ نہیں مانا تھا، لیکن جی ان کا ایک انہوں نے کوٹیشن کوٹ کی ہے اور وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی بلیو when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos۔ یہ جی وہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان پر 100% اطلاق ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ جو افراتفری، جو انتشار ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہیں، ایک تو فکری تہذیبی انتشار ہے، اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی تباہ حالی تو ہر شخص پر آیا ہے، ہر ایک معمولی شخص بھی جان سکتا ہے کہ معیشت کس زبوحالی کا شکار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو فکر کی بات ہے، جو تردد کا سامان ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں اخلاقی قدریں اور تہذیب کی اقدار پوری طرح سے پامال ہو چکی ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کے محافظ کہتے ہیں، پاکستان کے رہنما کہتے ہیں، پاکستان کے قائد، اور ان کا اصرار ہے کہ ان کو اس حیثیت میں مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھیے، وہ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے، سچ تو نکل گیا ان کے منہ سے کہ اگر فائز عیسیٰ جیسے وہ کردار نہ ہوتا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اس کی داغ بیل ڈالنے والے، اس کی شبہات کرنے والے یہی ذات شریف تھے۔ لیکن انہوں نے تو اپنے زاویہ نظر سے کہا ہے کہ فائز عیسیٰ وہ پہلا جج تھا جو جو دستور آئین پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے وہ ان فیصلوں کو مسترد کیا جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں نے آئین کو بدلنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فائز عیسیٰ کن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی رضا کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ صحیح بات ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو صورتحال بنی اور جس طرح بگڑی، اس میں ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایک کردار تھا۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اب نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اب وہ پتہ نہیں کہیں قاضی فائز 2.0 نہ بن جائیں، لیکن بہرحال اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن کا مرحلہ جو درپیش ہے، یہ 13 ممبر کا یہ ایک بینچ ہوگا، یہ کمیشن ہوگا، جس میں اب یہ طے کیا جائے گا کہ آئینی جو بینچ بنائے جا رہے ہیں اس کا سربراہ کون ہوگا۔ اور اس میں بھی اگر ابھی بھی میرا خیال ہے چانس تو ہے کہ اگر یہ لوگ مل جائیں، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، تو جو حکومت کا پلان ہے اس کو یہ اوور ٹرن کر سکتے ہیں اگر یہ میجورٹی میں چلے جائیں۔ لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور ان کو جوڈیشل کمیشن کے اندر ڈال کے اور ان کے ذریعے
جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ بنا کے ان کو سربراہ بنا دیا جائے. اب یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس میں غوری صاحب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور ان کا جو گروپ ہے, انہوں نے ریزسٹنس شو کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, یہ گیو اپ کرنے نہیں جا رہے ہیں اور یہ لڑیں گے اور ریزسٹنس کریں گے. جی آثار یہی نظر آتے ہیں. اور دیکھیے جسٹس یحییٰ آفریدی کو تو ایک طرح سے انعام دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک برس پہلے 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے ایک 4-1 کی تناسب سے ایک فیصلہ سنایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے اور کسی بھی عام شہری پر, کسی بھی سویلین پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. اور جو ڈسینٹنگ ووٹ تھا وہ یحییٰ آفریدی کا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے ملزمان کو پر تو مقدمہ نہیں چلانا چاہیے, لیکن دیگر حالات میں, دیگر صورتحال میں سویلینز پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو پردے کے پیچھے سے ہائیبرڈ نظام میں, جس کو کہا جاتا ہے ہائیبرڈ نظام, اس میں پردے کے پیچھے سے ڈوریاں کھینچتی رہتی ہے اور اپنی کٹ پتلیوں کو نچاتی رہتی ہے, اس کی نظر انتخاب یحییٰ آفریدی پر پڑی کہ وہ انہوں نے کیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جاتا تھا, لہذا ان کو انعام دینا ضروری تھا. اور پاکستان میں یہ قبیح روایت ڈال دی گئی ہے 2 دن پہلے کہ سپریم کورٹ میں جو سینیورٹی کی روایت تھی اس کو نظر انداز کر کے, اس کو مسترد کر کے اب بیسیکلی تو ادارے ہیں, اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے نا, تو وہ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں وہی صاحب جو صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر انہوں نے بھیجا ہے, اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ 63A والا جو ایک فیصلہ ہوا تھا, اگر اس کے اوپر یہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں اور وہ فل کورٹ جو ہے وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتی ہے 63A والے ڈیسیژن کو جو قاضی صاحب کر کے جا رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں بننے والی یہ آئینی ترمیم اور اس کے نتیجے میں بننے والا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی اس میں اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ افرا سیاب خٹک صاحب جو ہیں, جو ANP سے جن کا تعلق ہے, وہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انلیگل قرار دیا جائے کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے, یہ پوری جو ہماری روایت ہے ان کے خلاف ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو فیبرری 8 کے الیکشنز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو 80 to 85% جو سیٹس ہیں وہ کنٹروورشل ہیں, ان کے کیسز جو ہیں وہ ان کے اندر ٹریبیونلز کے اندر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ فیصلے آ جاتے ہیں اور وہ اوور ٹرن ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے نام جنہوں نے یہ ووٹ دیا ہے, تو وہ تو پھر ان کی کیا ویلیڈیٹی رہ جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 26th امینڈمنٹ جو ہے یہ اوور ٹرن ہو جائے یا اس کو کینسل کر دیا جائے. لیکن اب ایک اور چیز دیکھ لیجئے, جو وزیر قانون صاحب ہیں تارڑ صاحب, وہ انہوں نے لیٹسٹ ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے یا پارلیمنٹ کی جو ترمیم ہے اس کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ عجیب بات ہے. دیکھیے وہ تو انہوں نے اور کیا کیا اختراعات کی ہیں. آپ سوچئے کہ 12 رکنی پارلیمان کی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی, اور انہوں نے انتخاب کر لیا. دوسری جو قبیح اختراع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ججوں کی پرفارمنس کو باقاعدہ دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا, اور پرکھنے والے وہ ہوں گے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوں گے. یعنی ایک طرح سے عدلیہ کے ججوں کو سرکاری افسر بنا دیا گیا ہے. جس طرح سرکاری ملازمین کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جاتی ہے, اور میں جانتا ہوں, میں نے 36 برس گزارے ہیں پاکستان کی سفارتی سروس میں, ACR کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. تو اب جج بھی وہ جو عدلیہ کی آزادی, جو تیسرا جس کو ستون کہا جاتا تھا ریاست کا, وہ عدلیہ کی آزادی تو اب ختم ہو گئی.
تو عدلیہ کی جو اے سی آر ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر تمام ججز کی جو اے سی آر ہے، وہ میٹرک پاس یا میٹرک فیل جو جی پارلیمنٹیرینز جی ہیں یا جی ایف اے جی پاس ہیں وہ لکھیں گے. وہ لوگ جو جو نیم خواندہ ہوتے ہیں، جو تقریباً ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ اب ججوں پر منصف بن کر بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی رائے میں کون جج صحیح طور سے کام کرتا رہا ہے اور کون غلط راستے پر جا رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اس جج کو اپنی منظوری کا سرٹیفکیٹ دیں گے جو ان کے کہنے پر ان کی منمانی کے مطابق عمل کرتا رہے. اور ججز جو ہیں وہ ان کی خوشامد کے راستے ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہم ان کی خوشامد جی کیسے جی. کریں تاکہ تو اچھی اے سی آر لکھوا لیں. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے اس 26ویں آئینی ترمیم کی انتہائی مذمت کی ہے. اور کل جو یو این ہیومن یہ وہ اسٹیٹمنٹ، یہ کمشنر میں ہیں. اسٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں جو آپ اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی. یہاں پہ جی جی پاکستان جی 26th constitutional amendment is a blow to the independence of the judiciary. ایگزیکٹلی. اور یو این ہیومن رائٹس کے کمشنر نے والکر کیا نام ہے ان کا، ٹرک، والکر ٹرک، انہوں حالانکہ نے وہ بھی ٹرک نہیں ہے، حالانکہ وہ جی ٹرک نہیں ہے. نہیں ٹرک نہیں ہے، وہ ان کا نام صرف والکر ٹرک ہے. انہوں صحیح نے بات. بہت سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اور یو ایس کانگریس میں بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے متعلق بیان دیا گیا ہے. اور آج جو میں نے خبر پڑھی، ایک سنی ہے، پتہ نہیں کہ وہ کس حد تک درست ہے، اس میں یہ کہتی ہے کہ وہ ڈونلڈ لو جو اس تمام فساد کی جڑ تھا، جہاں سے عمران خان کو اقتدار سے محروم کرنے کی شروعات ہوئی، اس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو غلط طور پہ جیل میں بند کیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. خدا یہ صحیح بات ہے. عالم کے اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے. لیکن اس میں ایک تو حقیقت ہے نا جی، ایک تو حقیقت یہ ہے کہ جو 62 کانگریس مین ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے اور اس میں جی انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے مطالبہ کیا ہے عمران خان کی رہائی کا. انہوں نے مطالبہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے متعلق اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے متعلق اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ جس میں ان کے ایسٹس جو ہیں وہ فریز کیے جائیں، ان کے جو جی ویزاز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے اور ان کا جو ٹریول بین ہے وہ بھی اس طرح ہو سکے گا. تو یہ تو ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور میرا خیال ہے کہ بڑی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے. بہت سنجیدہ پیش رفت ہے. اور یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں جو اپنی کمی گاہوں میں چھپے رہتے ہیں اور وہاں سے پاکستان کی ریاست کے تانے بانے اور اس کے نظام کو بدلنے کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں، وہ بہت پریشان ہوں گے. اگر ان کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہو گئی تو کوئی تعجب نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے آخر میں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حق کا بول بالا ہوتا ہے اور باطل اپنی میعاد پوری کر چکا ہوتا ہے. وہ بلکہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جی کہ باطل تو مٹ جانے کے لیے ہے، ناکام ہونے کے لیے ہے، اور حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے. اور ہماری اسلامی تاریخ، ہماری اپنی تاریخ ہے، ملی تاریخ بھی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ حق کو دبانے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، سازشیں کی گئیں، لیکن آخر میں حق کا بول بالا ہوا. تو دیکھیے حق کی جیت میں سمجھتا ہوں کہ شروع تو ہو چکی ہے. آج وہ بشرا بی بی کو صاحبہ کی ضمانت ہو گئی، قید و بند کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی غوری صاحب لوگ جو ہیں اس میں بھی کچھ نقطے نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اب نکالا گیا ہے تاکہ وہ جائیں اور کے پی کے میں رہ کے اور گنڈا پور کے ساتھ مل کے عمران خان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور عمران کو بتائیں کہ بھئی یہاں پہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے،
آپ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ڈیل کر لو یا جو کچھ بھی کر لو, کچھ سمجھوتا کر لو, تو اس لیے ان کو نکالا گیا. اس طرح کے جو پر کے کبے بنائے جاتے ہیں وہ تو ایک عرصے سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پاکستان عمران کے دشمنوں کا خاص طور پہ یہ منصوبہ شروع سے رہا ہے کہ عمران کو کسی طرح سے اس بات پہ قائل کر دیا جائے کہ وہ باطل سے سمجھوتا کر لے, یا تو وہ بندر نامے سے ہٹ جائے یا پھر باطل کے سامنے ہتھیار ڈال دے. لیکن عمران نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے. دیکھیے ایک برس سے زیادہ ہو گیا اس کو حوالات میں بند ہوئے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوئے, لیکن اس کے عزم نے, اس کے حوصلے نے آج تک ہار نہیں مانی. وہ اپنی جگہ موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. اور میں جس حد تک عمران خان کو جانتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا اس کے کٹ پتلیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ جو 26ویں ترمیم ہم نے دیکھی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے, میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں. اور وہ کوٹیشن یہ ہے کہ کہتے ہیں, the closer the collapse of an empire, the crazier its loss. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے یہ مارکس سیسرو کی یہ کوٹیشن ہے. سیسرو نے کہا تھا, ریپیٹ کر دیتا ہوں, خاص طور پہ لوگ جنہوں نے نہیں سنا ہے, میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. He said, the closer the collapse of an empire, the crazier its loss. تو یہ کتنی سچ بات ہے جی. ہاں نہیں بالکل بالکل. لگتا یہ ہے کہ سیسرو نے آج سے 2000 برس پہلے یہ پاکستان کے لیے کہا تھا, اس لیے کہ یہ جو کٹ پتلی نظام پاکستان پر اور پاکستانی عوام اور جمہور کے فیصلے کے خلاف قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے. یہ وہ جو کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ جھوٹ کے پاؤں کہاں, تو یہ تمام باطل کا نظام ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. اور تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند ہی وقتوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے, مہینوں کی کہہ لیں, تو یہ نقش برآب ثابت ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. یقیناً. اگر دیکھیں میں بلکہ کل ہی ایک اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا, اور میں نے یہ کہا اس میں کہ آخری فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوتا ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا, ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں وہاں بھی آمریت کی جڑیں 15 سال میں بہت مضبوط ہو چکی تھی, اور حسینہ واجد کو یقین تھا کہ عوام اتنے کچلے جا چکے ہیں کہ وہ اس نظام کے خلاف کوئی ہمت نہیں کریں گے کوئی تحریک چلانے کی. لیکن ایک بار جب اس بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا, یہ عزم کر لیا کہ وہ اس نظام استحصال کو چیلنج کریں گے اور اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, تو پھر ان کی جدوجہد کامران ہوئی, اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے حسینہ واجد کی حکومت کو اور اس کے پورے نظام کو تاروں پود سے اکھیڑ کے پھینک دیا. تو پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ اس سے بہتر قابل تقلید مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب ان کو فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل نے تو اپنے کرتوتوں سے ہر ممکن کوشش کر لی کہ قائد اعظم کے بچے کچھے پاکستان کو ہم ہر طرح سے تباہ کر دیں. ہمیں اپنی حرکتوں پر نادم ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی 65% آبادی اب نوجوانوں پر مشتمل ہے. وہ نوجوان جو 35 سال سے کم عمر کے ہیں, انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے
कम आबादी का मुल्क नहीं है पाकिस्तान, 24-25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और उसके 65-70% नौजवानों को ये फैसला करना है कि वो क्या इसी निज़ाम जबर के तहत अपनी ज़िंदगियां गुजारना चाहते हैं, या वो बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए इस निज़ाम जबर को, इस निज़ाम तागूत को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में कोई निज़ाम अवामी ताकत के रेले के सामने टिक नहीं सकता। जिस दिन पाकिस्तान के नौजवान ये फैसला कर लेंगे, जिस दिन वो अपने सर से कफन बांध कर निकल आएंगे, तो उस दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जरूर बदलेगी। लेकिन ये भी कई दफा होता है कि वो कहते हैं ना कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियों ने सजा पाई का शेर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें गलती की कोई गुंजाइश अब है नहीं हमारे पास, और जितनी भी जल्दी हो सके मेरा ख्याल है कि हमें कमर बांध के इस मुल्क को बचाने के लिए कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। जी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इकबाल याद आते हैं। कसाना साहब, आप तो माशाल्लाह फारसी शनास हैं, तो आपको याद होगा कि उन्होंने जो उनके 4-5 अशार हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मीरे सिपाह ना सजा लश्करियाँ शिकस्ता सफ आए वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। तीरे नीम कश। और ये कहा था कि तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, तेरे मुहीत में कहीं, देखिए 1 सदी पहले कहा था इस कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। और मिसले कलीम हो अगर हौसला आजमा कोई, देखिए ये बहुत अहम है, मिसले कलीम हो अगर हौसला आजमा कोई, अब भी दरख्ते तूर से आती है बांग ला तखफ, डरो नहीं ला तखफ। और सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख लाख हकीम सर बजेब एक हकीम सर बकफ, लाख हकीम सर बजेब एक कलीम सर बकफ, और खीरा न कर सका मुझे जलवे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। खाके मदीना और नजफ, क्या खूबसूरत शायरी है और क्या खूबसूरत अंदाज है जो हमें इकबाल के यहाँ नजर आता है। यकीन माने कि जब आप ये शेर पढ़ रहे थे तो इंसान जो है वो हिल जाता है कि ये क्या खूबसूरत अंदाज था इकबाल का, और हमने इकबाल जैसे लोगों को भी भुला दिया, उनकी एक छुट्टी हुआ करती। देखिए हकीम उल उम्मत तो हम कहते हैं उन्हें, उनके पास नजरे बीना थी। 1 सदी पहले वो देख सकते थे कि ये कौम अगर उस रास्ते पर नहीं चली जहां मदीने और नजफ की खाक आंखों का सुरमा हो जाए, तो उसका अहवाल क्या होगा, क्या अहवाल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपने तरीके से प्रोग्राम का इख्तिताम किया है, बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।